नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया। करोड़ करोड़ शुक्र कि अल्लाह ताला ने हमें एक कुरान क्लास के साथ एसोसिएट किया। और अल्लाह का और अल्लाह से दिल से दुआ कि अल्लाह ताला जो आयत पढ़े अल्लाह ताला हमारे अमल में ढल जाए। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इलैहि यरुद्दु इल्मुस्साआ वमा तखरुजु मिन समरातिन मिन अकमामिहा वमा तहमिलु मिन उनसा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं क़यामत का इल्म अल्लाह ही की तरफ लौटाया जाता है। और जो जो फल अपने शगुफों में से निकलते हैं और जो मादा हमल से होती है और जो बच्चा वो जनती है, सबका इल्म इसे है। और जिस दिन अल्लाह ताला इन मुशरकों को बुलाकर दरियाफ्त फरमाएगा कि मेरे शरीक कहाँ हैं, वो जवाब देंगे हमने तो तुझे सुना कहा, हमने तुझे कह सुनाया कि हम में से तो कोई इसका गवाह नहीं। आयत नंबर 47 और 48 यहाँ पे क़यामत जिस दिन बदी करने वालों को बदी की सजा और नेकी करने वालों को इनकी नेकी का बदला मिलेगा, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि क़यामत कब आएगी। कफार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे कि बताओ जिस दिन हमें बदी की सजा मिलेगी वो कब आएगी। हदीस में आता है कि एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में एक शख्स ने दूर से पुकारा, या मोहम्मद। आपने फरमाया, बोलो क्या कहना है। उसने कहा क़यामत कब आएगी। आपने जवाब दिया, बंदे खुदा वो तो बहरहाल आनी है, तूने इसकी क्या तैयारी कर ली है। तो इस आयत में दो बातों का एहसास दिलाया गया। एक ये कि अल्लाह ताला सिर्फ क़यामत ही नहीं बल्कि तमाम अमूर गैब का इल्म रखता है और कोई और इसके अलावा आलम गैब नहीं। और दूसरी बात ये कि क़यामत की तारीख मालूम करने की बजाय हमें अपने अमाल की इस्लाह की फिक्र करनी चाहिए ताकि क़यामत के दिन बुरे नताइज से बच सकें। जैसे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने तैयारी कर ली है। तो क़यामत रोज रोज कफार और मुशरिकीन से कहा जा रहा है कि दुनिया में तुम खुदा के रसूलों का इनकार करते थे, अब बताओ हक पर थे या वो कहेंगे हम सरासर गलती पे थे। तो अल्लाह ताला कुरान की आयत में पहले ही पिक्चराइज कर रहे हैं कि क़यामत आने वाली है और अल्लाह के सिवा इसके वकूअ का इल्म किसी को नहीं है। इसलिए जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के वकूअ के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी बाबत मुझे भी इतना ही इल्म है जितना तुझे है, मैं तुझसे ज्यादा नहीं जानता। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आयत नंबर 48। और ये जिनकी परस्तिश इससे पहले करते थे वो इनकी निगाह से गुम हो गए, उन्होंने समझ लिया अब इनके लिए कोई बचाव नहीं। भलाई की मांगने से इंसान थकता नहीं और अगर इसे कोई तकलीफ पहुंच जाए तो मायूस और ना उम्मीद हो जाता है। और जो मुसीबत उसे पहुंच चुकी है इसके बाद अगर हम इससे किसी रहमत का मजा चखाएं तो वो कह उठता है कि इसका तो मैं हकदार ही था और मैं तो ख्याल नहीं कर सकता कि क्यामत कायम होगी। इस अगर मैं अपने रब के पास वापस किया गया तो भी यकीनन मेरे लिए इसके पास भी बेहतरी है। यकीनन हम इन कफार को इनके अमाल से खबरदार कर देंगे और इन्हें सख्त अजाब का मजा चखाएंगे। और जब हम इंसान पर अपना इनाम करते हैं तो वो मुंह फेर लेता है और किनारा कश हो जाता है और जब इसे मुसीबत पड़ती है तो बड़ी लंबी चौड़ी दुआएं करने वाला बन जाता है। आप कह दीजिए भला ये तो बताओ अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से कुरान से आया और फिर तुमने इसे ना माना, बस इससे बढ़कर बहका हुआ कौन है जो मुखालिफ में हक से दूर चला जाए। अन करीब हम इन्हें अपनी निशानियां आफाक के आलम में भी दिखाएंगे और खुद उनकी अपनी जात में भी, यहाँ तक कि इन पे खुल जाए कि हक यही है कि आपके रब का हर चीज से वाकिफ हो, आगाह होना काफी नहीं। यकीन जानो ये लोग अपने रब के रूबरू जाने से शक में है। याद रखो अल्लाह ताला हर चीज का अहाता किए हुए है।
आसमान और जमीन के किनारों में कुदरत की बड़ी निशानी है, मसलन सूरज, चांद, सितारे, रात, दिन, हवा, बारिश, गर्ज, चमक, बिजली, कड़क, नबातात, जमातात, पहाड़, दरिया, नहरें, ये आपके हो गए जो अफाक, सॉरी, और यहाँ पे आफाके और आयात नफ्स, इंसान का अपना वजूद। तो अल्लाह ताला तो कहता है कि निशानियां तो मैंने दिखा दी हैं, है कोई बंदा जो इन निशानियों को देख सके और अल्लाह पर ईमान लाए और अपने अमल बदल दे और क़यामत से पहले क़यामत की तैयारी कर ले। आमीन। सूरह शोरा शुरू होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम, आइन सीन क़ाफ, कज़ालिका यूही इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ताला हामीम आइन सीन क़ाफ, अल्लाह ताला जो जबरदस्त है और हिकमत वाला है और इसी तरह तेरी तरफ और तुझसे अगलों की तरफ वही भेजता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक साहबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही की कैफियत पूछी, तो आपने फरमाया, कभी तो मेरे पास घंटी की शक्ल में आती है और ये मुझ पे सबसे सख्त होती है, जब ये खत्म हो जाती है तो मुझे याद हो चुकी होती है, और कभी फरिश्ता इंसानी शक्ल में आता है, मुझसे कलाम करता है और वो जो कहता है मैं याद कर लेता हूँ। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने सख्त सर्दी में मुशाहिदा किया है, जब वही की कैफियत खत्म होती तो आप पसीने में शराबूर होते और आपकी पेशानी से पसीने के कतरे गिर रहे होते। तो बहरहाल ये वो बताया। आयत नंबर 4, आसमानों की तमाम चीजें और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है, वो बरतर और अजीमो शान है, नो डाउट। आयत नंबर 5, करीब आसमान अपने ऊपर से फट पड़े और तमाम फरिश्ते अपने रब की पाकी तारीफ के साथ बयान कर रहे हैं और जमीन वालों के लिए इस्तगफार कर रहे हैं। खूब समझो को अल्लाह ताला ही माफ फरमाने वाला, रहमत वाला है। ये हम सूरह मोमिन में भी पढ़ चुके हैं कि फरिश्तों का काम क्या है। गौर करें, फरिश्तों का काम क्या है, अपने रब की तारीफ कर रहे हैं और फिर जमीन वालों के लिए भी इस्तगफार कर रहे हैं। सोचें, क्या हमारी इतनी औकात, इतनी हैसियत कि फरिश्ते हमारे लिए इस्तगफार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। आयत नंबर 6, और जिन लोगों ने इसके सिवा दूसरों को कारसाज बना लिया है, अल्लाह ताला इन पे निगरान है, आप इनके जिम्मेदार नहीं। इस तरह हमने आपकी तरफ अरबी कुरान की वही की है ताकि आप मक्का वालों को और उसके आसपास के लोगों को खबरदार कर दें और जमा होने के दिन से जिसके आने में कोई शक नहीं, डरा दें। ये एक गिरोह जन्नत में होगा, एक गिरोह जहन्नम में होगा। अगर अल्लाह ताला चाहता तो सबको एक ही उम्मत बना देता, लेकिन वो जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है और जालिमों का हामी और मददगार कोई नहीं। ये बार बार हमने बात जो चीज है डिस्कस कर चुके हैं। अल्लाह के लिए बड़ा आसान था, सबको अल्लाह ताला अहले ईमान वाला कर देता, लेकिन अल्लाह ताला इंसानों को आजमाना चाहता है, इसलिए उसने इंसान को इरादा, विल पावर, अख्तियार, मर्जी की आजादी दी। आयत नंबर 9, और यही आजमाइश है और यही पेपर है कि मैंने अपनी मर्जी कहाँ इस्तेमाल की, अल्लाह के कामों में, फर्मा बरदारी में या नाफरमानी में। आयत नंबर 9, क्या इन लोगों ने अल्लाह ताला के सिवा और कारसाज बना लिए? यकीनन अल्लाह ताला ही कारसाज है, वही मुर्दों को जिंदा करेगा और वो ही हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर। यह इंसानों को सोचने पे मजबूर किया जा रहा है जो अल्लाह को छोड़ के दूसरों पे भरोसा करते हैं। और होता ये है कि लोगों को अल्लाह की जात से मायूस कर दे, शैतान का ये एक हथकंडा रहा है। और मायूसी को कुफर क्यों कहा गया है? क्योंकि फिर इसके बाद अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं रहता। इंसान जिसे मायूस हो जाता है ना, दोबारा उसके दर पे नहीं जाता, उसे अपने कनेक्शंस, अपने राब्ते खत्म कर जाता है। आप सोचिए ना, फॉर एग्जाम्पल, आपके दुनिया में जिनसे ताल्लुकात हैं, आपके ताल्लुक खत्म हो जाए तो फिर आपसे उससे एक्सपेक्टेशन नहीं रहती। ऐसे ही है ना। तो शैतान क्या करता है, अल्लाह के बारे में हमारे ज़हन में एक नेगेटिव जज्बात डाल देता है, इंसान को मायूस कर जाता है। और जब इंसान मायूस हो जाता है तो फिर अल्लाह से दुआ नहीं करता, उसका अल्लाह से कनेक्शन खत्म हो जाता है, वो इबादत नहीं करता। अब इंसान अपनी फितरत के एतबार से कमजोर है, उसे सरवाइव करने के लिए किसी मजबूत सहारे की जरूरत है। और जब इंसान अल्लाह का सहारा छोड़ देता है तो फिर वो गैर अल्लाह के सहारे की तरफ लपकता है। ये एक फिलॉसफी है शिर्क की। इसी तरह खुफिया तरीके से शैतान अल्लाह ताला की बजाय दूसरे मबूदों को रिप्लेस कर देता है और इंसान की जिंदगी में दूसरे औलिया का तस्वर आता है। यही वजह है कि जो लोग कुरान पढ़ते हैं और इसकी तालीमात पे अमल करते हैं, तो वो
تو وہ پھر اللہ سے جڑ جاتی ہیں. آیت نمبر 10. اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے. یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، جس کی طرف میں جھکتا ہوں. اور آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنا دیے اور چوپایوں کے جوڑے بنا دیے. تمہیں وہ اس میں پھیلا رہا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں. وہ سننے اور دیکھنے والا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جوڑے بنا دیے. بہت ڈیٹیل سے ہم بتا چکے ہیں، زندگی موت کا جوڑا، دن رات کا جوڑا، اچھائی برائی کا جوڑا، مرد اور عورت کا جوڑا. آپ دیکھیں کہ چوپایوں میں بھی اور ایون آپ کے پلانٹس میں بھی جوڑے میل اور فیمیلز ہوتے ہیں. آیت نمبر 12. آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں، جس کو چاہے روزی کشادہ کرے اور تنگ کر دے. یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. لہو مقالید السماوات والارض، کہ اللہ کے ہاتھ میں کنجیاں ہیں، خزانے کی چابیاں ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے. بس اللہ تعالیٰ ہمارے رویے چیک کرنا چاہتا ہے کہ زیادہ پا کے ایک بندہ پھیل تو نہیں جاتا اور قارون کی طرح کہتا ہے کہ سب میرے اپنے عمل اور میرے اپنے کوشش کی وجہ سے تھا. یا وہ شکر گزار بن جائے کہ اللہ میری تو اوقات نہیں تھی، اللہ تعالیٰ آپ نے اتنا کچھ نواز دیا. آیت نمبر 13. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح کو حکم دیا، اور بذریعہ وہی ہم نے تیری طرف بھیجا، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ اس دین کو قائم رکھنا، اس میں پھوٹ نہ ڈالنا. جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ تو ان مشقین پہ گراں گزرتی ہے. اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے. ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا، اور وہ بھی باہم زد و بحث ہے. اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت مقرر تک کے لیے پہلے ہی سے مقرار پا گئی نہ ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی وہ بھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دیتے ہیں. اب ایک شخص، معمولی شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بالکل ایک عام انسان تھا، جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، جس کے سامنے کوئی سوچ نہیں تھی، جس کے سامنے کوئی کام نہیں تھا، بس حیوانوں کی طرح جی رہا تھا. جب اسلام کی روشنی اس پہ پڑتی ہے تو وہی کی بارش جب وہ پڑتی ہے تو اس کو نئی زندگی مل گئی، جیسے ایک مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. ایسے ایک شخص اس تعلیم سے زندہ ہو جاتا ہے تو ان لوگوں نے پھر دنیا میں انقلاب برپا کر دیا اور عرب کی حالت بدل دی. آیت نمبر 14 میں ہم پڑھیں گے. تو میرا ٹائم میرا خیال ہے نہیں زیادہ. میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے. ہم سب کا ایک ہی موٹو ہوتا ہے، تو میں آپ سے دو سوال کر رہی ہوں. پہلی تو بات یہ کہ ہم کیا کما رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ آپ لوگوں نے مجھے جواب دینا ہے. دو سوال ہیں. ہم کیا کما رہے ہیں، اور دوسرا ہم کہاں رہ رہے ہیں. جی. یہ دو باتیں ہمیں سمجھ آ جائے نا تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آ جائے. تو کیا ہم کیا کما رہے ہیں، ہمارے ذہن میں اس وقت وہی آ جاتا ہے درہم و دینار کہ میں کیا کما رہا ہوں بھئی، میری کتنے فگر 6 ڈیجٹ میری ارننگ ہے یا 7 ڈیجٹ ارننگ ہے. یہی ذہن میں آتا ہے نا کہ میں کیا کما رہا ہوں اور میں رہ کہاں رہا ہوں. میرا 3 مرلے کا ہے، 5 کا ہے، 7 کا ہے، آئی مین فارم ہاؤس ہے میری. تو پاکستان سے باہر دونوں جگہ میرے اپنے وہ ہیں. ہمارے عموماً جواب یہی آئیں گے. تو یہاں پہ جو پوائنٹ ٹو پونڈر ہے وہ یہ ہے، آر وی الائیو، ہم زندہ ہیں. پہلی تو بات یہ کہ ہم کیا ارن کر رہے ہیں. تو سوچیں کہ ہم دعائیں کما رہے ہیں، ہم دعائیں ارن کرنا چاہتے ہیں. دعائیں کب ارن کی جاتی ہیں؟ جب ہم کسی اچھا کام کرتے ہیں تو دل سے دعا نکلتی ہے. جیسے بچے تو ایک ماں کے کئی بچے ہوتے ہیں، لیکن ایک بچہ جو بہت زیادہ فرما بردار ہوتا ہے، ماں سب کے لیے دعا کرتی ہے لیکن اس کے لیے خصوصی دعا کرتی ہے. تو سوچیں ہم دنیا میں کتنی آسانیاں بانٹ رہے ہیں کہ ہم دعائیں کما رہے ہیں. دوسری بات، ہم کہاں رہ رہے ہیں. گھروں کی بات نہیں کی جا رہی، ہم دلوں میں رہ رہے ہیں کہ نہیں. ہمارا اخلاق ایسا ہے کہ ہم کسی کے دل میں رہ رہے ہیں کہ نہیں رہ رہے. بہرحال
یہیں سے ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آتا ہے کہ ہم نے کیا کمانا ہے اور کہاں رہنا ہے اور کس کوڈ آف لائف کے پاس زندگی آپ نے گزارنی ہے. آیت نمبر 14 شروع کرتے ہیں. بس آپ لوگوں کو اس طرح بلاتے ہیں جو کچھ آپ سے کہا گیا اس پہ مضبوطی سے جم جائے اور ان کی خواہشوں پہ نہ چلیں، اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے. مجھے حکم دیا گیا کہ تم میں انصاف کرتا رہوں، اور ہمارا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہی ہے. ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. ہم تم میں سے کوئی کٹ حجتی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا، اسی کی طرف لوٹنا ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھگڑا ڈال دیتے ہیں اس کے بعد کہ مخلوق سے مان چکی ہو، ان کی کٹ حجتی اللہ کے نزدیک باطل ہے، ان پہ غضب ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور ترازو بھی اتارا ہے. آپ کو کیا خبر، شاید قیامت قریب ہی ہو. ترازو اتارا ہے. ترازو کیا ہے؟ آپ کا ڈیجیٹل سکیل ہے جس میں آپ کی منیوٹس چیزوں کو بھی وے کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے ساری مخلوق کی دعا بیک وقت سنتا ہے اور ساری کائنات کو بیک وقت دیکھ بھی رہا ہے. بات یہاں پہ ہو رہی تھی ڈیجیٹل سکیل کی. میزان ترازو سے مراد اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے جو ترازو کی طرح تول کر صحیح اور غلط، حق اور باطل، ظلم اور عدل، راستی اور ناراستی کا فرق واضح کرے گی. اور یہ جو فرمایا کہ تم کو کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی آ پہنچی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے ہو جاؤ، قیامت کا مطالبہ کرنے کی بجائے اس پر ایمان لے آؤ، ضد اور گروہ بندی چھوڑ دو، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ دو. قیامت قریب ہے، یعنی کہ ہماری موت قریب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پہ استقامت دے. سورہ رحمان میں آتا ہے اسی نے آسمان کو بلند کیا، اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو. آیت نمبر 18. اس کی جلدی ہی انہیں پڑھیے جسے نہیں مانتے، اور جو اس پہ یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈر رہے ہیں. انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے، یعنی کہ قیامت کا. یاد رکھو جو لوگ قیامت کے معاملے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑا ہی لطف کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، وہ بڑی طاقت اور غلبے والا ہے. اسی آیت کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ جو رزق مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو واسع رزق عطا فرمائے. ان امپلائمنٹ بہت ہے، مہنگائی بہت ہے، اللہ تعالیٰ سب کے رزقوں میں اللہ تعالیٰ جائز اور برکات ڈال دے، حلال رزق اور برکات ڈال دے. آیت نمبر 20. جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کو، ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلب رکھتا ہے ہم اسے اس میں ہی کچھ دے دیں گے. ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. دنیا کی نعمتیں انسان کے لیے اس کی شان، مگر مومن کے لیے اللہ کی شان ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ہم اللہ کی نعمتوں کو ہم کیسے پورٹری کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اس بات کو میں سے سمجھے، یہ جو میں نے آیت نمبر 20 پڑھی، مثلا اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو زمین کا ایک ٹکڑا دیا ہے، جو ہماری ٹکڑا کیا ہے، ہماری مہلت عمر زندگی ہے. اور یہ ایسے جیسے زمین کا ٹکڑا، ہمیں وقت دیا گیا، ایک لائف سپین، آپ کو ایک ٹائم دیا کہ تم اپنی زمین کے اس حصے پہ جو چاہو اگا لو. ٹھیک ہے، ایک زمین یعنی کہ آپ کو زندگی دی، اور زندگی میں آپ کو ایک ٹائم دیا گیا جو آپ کی ایوریج عمر ہے، آپ کی 60 کی 70 عمر ہے. آپ اس زمین میں جو مرضی اگا لو. ٹھیک ہے جی. تو کوئی اچھے پودے لگا رہا ہے، اس کو پانی دے رہا ہے، خوب کیئر کے ساتھ کر رہا ہے کہ کل جب وہ مرنے کے بعد یا آخر میں پہنچے گا تو کیا ہوگا، وہ اپنی کھیتی وہاں پائے گا، وہاں جا کے اپنی کمائی حاصل کرے گا. کیونکہ یہاں پہ لفظ آ رہا ہے نا، فلاح. فلاح کا لفظ ہے کہ کامیابی. فلاح کون ہوتا ہے؟ کسان کیا کرتا ہے، کھیتی کیسے تیار کرتا ہے، اور الٹیمیٹلی کیسے کامیاب ہوتا ہے. فلاح اس قسم کی کامیابی کا نام ہے جو محنت سے حاصل کی جائے، بغیر محنت کے حاصل نہیں کی جا سکتی. یہ نہیں کہ ایک انسان کسان جو ہے بیج ڈالے اور وہ محنت نہ کرے، اس کی کیئر نہ کرے، اور وہ اس کا خیال نہ رکھے، تو وہ کھیتی خراب ہو جاتی ہے. آپ گھر بیٹھ کے صرف تمنائیں، آرزوئیں کریں، اللہ تو بڑا غفور ہے، رحیم ہے، اور دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں، اور آپ اپنے اللہ کے سامنے اپنی مجبوری ڈسکس کریں، اللہ میاں میری تو آپ دیکھیں نا، میرا بڑا دل چاہتا ہے میں قرآن سے جڑوں، میرا بڑا دل چاہتا ہے قرآن کو سمجھو، پر اللہ آپ کو پتہ ہے نا میری مصروفیت، لیکن آپ تو پڑھے نا بڑے غفور اور رحیم ہے، آپ دیکھتی ہیں میری لائف.
اللہ میاں دیکھے میں ایک تو پڑھتے پڑھتے میری شادی ہم کر دی، اور جب میں پڑھ رہی تھی تو کبھی اسکول کالج پھر ٹیوشن، اور پھر انہی چیزوں میں پھر اسائنمنٹس، آپ کو پتہ ہے پڑھائی کتنی مشکل ہے، اس کے دوران میں شادی ہو گئی، شادی بھی تو ساتھ ہی اللہ میاں بچے اللہ تعالیٰ آپ نے دے دیے، اب بچوں کو بھی تو پالنا ہے نا، اور بچے دیکھے کتنے شریر ہیں، پھر سسرال بھی تھا، ساس بھی میری پتہ ہے، خامد بھی آپ کو پتہ ہے کتنا موڈی ہے، کھانا ہر وقت مجھے بنانا یوں لگتا ہے میں تو کچن میں کھڑی رہ گئی ہوں، اللہ میاں آپ کو پتہ ہے میڈس بھی نہیں چھٹی پہ چلی جاتی ہیں، تو اللہ میں کتنا مجھے کام ہوتا ہے، میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے کہ میں اس قرآن کے ساتھ جڑوں، آپ کیا لیم ایکسکیوزز دیں گے اور تمنائیں کرتے رہیں گے؟ اللہ میاں میری تو واشنگ مشین بھی خراب ہو گئی تھی، کپڑے بھی میں خود ہاتھ سے دھو رہی ہوں، تو میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے اللہ کے ساتھ جڑنے کا۔ تو یہاں پہ بات ہے، اللہ ایگزامینر ہے، اور جو آپ کی زندگی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے لائف آپ کو ٹائم سپین دے دیا کہ تمہاری زندگی ہے، اس پوری زندگی میں اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے انڈر کر لو، اور کہاں دیا کام کرنے کے لیے؟ دنیا میں، دنیا کھیتی، ایگزامینیشن ہال آپ کا کھیتی دنیا ہے، سلیبس اللہ تعالیٰ نے قرآن دے دیا، بتا بھی دیا، پورا پیپر بھی آؤٹ کر دیا کہ بھئی یہ پیپر ہے، پیپر کیا ہے؟ من دینوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، ایسے ہی نا، تیرا رب کون ہے، نبی کون ہے، من دینوں کا، تمہارا دین کون سا ہے؟ پھر اگلے جو سوال تھے، زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ علم جو حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا؟ اب آپ دیکھیے کہ ایک انسان یا ایک ایسی ایکسکیوزز دیتا رہے، یا ایک فارمر ایسی ایکسکیوزز دیتا رہے، اپنی اپنی کھیت کی کیئر نہ کرے، اور کٹائی کے وقت آئے اور وہ موجود نہ ہو، تو وہ تو ضائع ہو گیا نا، آندیاں لے کے اڑ گئی۔ تو انسان کو یہی بات آپ کی آخرت کی کھیتی ہے، کہ آپ جو اس کام دنیا میں اچھا عمل کریں گے، بوئیں گے، انشاءاللہ تعالی یہاں پہ لوگ اپریشیٹ کرنا کریں نہ کریں، آخرت میں اللہ تعالیٰ ضرور اپریشیٹ کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کھیتی کی افزائش کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں تو جو ایک آدھ فصل نکلتی ہے، آپ نے جس اخلاص سے وہ نیک کام اس دنیا کے اوپر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا کے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے دیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے ہاں یہاں پہ اگر کوئی آپ کو اس کا ریٹرن ملتا ہے کہ نہیں، اللہ کے ہاں اس کا بہت زیادہ ریٹرن ملتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ اپریشیٹ ایون ا منیوٹس ٹاسک، دنیا اپریشیٹ نہیں کری لیکن اللہ اکنالج کر رہا ہے، بلکہ بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو بہرحال یہاں پہ جو ہمیں مورل نکلتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کھیتی پہ نیک عملوں کے بیج ڈال دیں، جس کا جس کا پھل انشاءاللہ تعالیٰ ہم آخرت میں لیں گے۔ آیت نمبر 21، کہ ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے جو یقیناً ان پہ واقع ہونے والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کے لیے وہ بہشتوں کے باغات ہوں گے جو خواہش کریں کہ اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے، یہی بڑا فضل ہے، ہر وہ چیز وہاں پہ ہوگی۔ یہی وہ ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور سنت کے مطابق نیک عمل کیے، تو کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت رشتہ داری کی۔ جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور حسن بڑھا دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت قدردان ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کے دل پہ مور لگا دیتے، اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو ثابت رکھتے ہیں، وہ سینے کی باتوں کو جانتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شدید۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے وہ سب جانتا ہے۔ ایمان والوں کو اور نیکار لوگوں کی سنتا ہے اور اپنے فضل سے اور بڑھ کر دیتا ہے، اور کفار کے لیے سخت ہے۔
دنیا میں جو کچھ ملا وہ چند روز کے لیے ہے، تھوڑی مدت اس کو استعمال کرنا ہے، اسے چھوڑ کر پھر خالی ہاتھ رخصت کرنا ہے، ہو جانا ہے، ایسے ہی نا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیچھے جو کہا گیا کہ آپ اپنی دنیا کی کھیتی پہ آپ توجہ دیں۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مستجاب الدعوہ کا نسخہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کے بعد نیک کاموں کی کثرت، اس لیے آپ دیکھتے ہیں یعنی کہ جب ایمان لائیں تو پھر نیک کاموں کی کثرت کریں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ نیک عمل ہے۔ صدقہ خیرات کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، روزے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، حج عمرہ کریں تو آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ یعنی کہ جتنی بھی نیکیاں ہوتی ہیں اس وقت دعاؤں، جب آپ نیکیاں کرتے ہیں تو اسی وقت دعاؤں کی قبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے۔ تو صرف اللہ نیک عمل کرنے والوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا، بلکہ اپنے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دیتا ہے۔ بعد اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ دعاؤں کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں۔ آپ جو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ یا تو اسے دنیا میں وہ پوری کر دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے انسان کے لیے کیا ضروری ہے، کیا بہتر ہے، یا اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سے کوئی اور آفت دور کر لیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کا ذخیرہ اللہ تعالیٰ جنت میں آخرت میں کر لیں گے۔ اور انسان جب آخر میں جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو جب بہت نوازے گا تو کہے گا اللہ تعالیٰ میرے تو ایسے عمل نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ وہ دعاؤں کا صلہ ہے جو تمہاری دنیا میں قبول نہ ہوئی۔ پھر انسان حسرت کرے گا کہ میری اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی دعائیں قبول نہ ہوتی، مجھے اتنا انعام ملنا تھا جنت میں۔ آیت نمبر 27، اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ دیتا ہے نازل فرماتا ہے، اور وہ اپنے بندوں سے پورا خبردار اور خوب دیکھنے والا ہے۔ کتنی زبردست آیت ہے، کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو حاجت اور ضرورت سے زیادہ یکساں طور پہ وسائل رزق عطا فرما دیتا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کوئی کسی کی ماتحتی قبول نہ کرتا، ہر شخص شر، فساد، طغیانی، بغاوت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوتا، اور زمین فساد سے بھر جاتی۔ آیت نمبر 28، اور وہی ہے جو لوگوں کے نامید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، وہی کارساز اور قابل حمد و ثنا ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش ہے، اور انہیں جانداروں کا پھیلانا ہے، اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کر دے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ قدرت کاملہ پہ غور کیجئے۔ آیت نمبر 30، تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت ہی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف اور غم اور حزن پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو ہمارے پاس کوئی ہم کوتاہی کرتے ہیں تو یہ ہمارا اپنا ہی ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، ہم اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں۔ آیت نمبر 31، اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں، تمہارے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار، اور دریا میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں، اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے اور یہ کشتیاں سمندر پہ رکی رکی رہ جائیں، یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے غور کرو، اگر اللہ تعالیٰ ہوائیں روک دے، آیت نمبر 34، یہ انہیں ان کے کرتوتوں کے باعث تباہ کر دے، وہ تو بہت ہی خطاؤں سے درگزر فرمایا کرتا ہے، اور تاکہ جو لوگ ہماری نشانیوں میں جھگڑتے وہ معلوم کر لیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ تو تمہیں جو کچھ دیا گیا وہ زندگانی دنیا کا کچھ یوں ہی سا اسباب ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے اسے بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے، اور وہ ان کے لیے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ آپ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے، آمین۔ آیت نمبر 37، اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اب جنت اس کو ملے گی جس کے اندر یہ صفات ہوں گی، ایمان لائے، اللہ پہ بھروسہ رکھے، اللہ پہ توکل رکھے۔ اور توکل کے معنی ہے کہ آدمی کو اللہ کی رہنمائی پہ کامل یقین ہو، وہ یہ نہ سمجھے حقیقت کا جو علم، اخلاق کے جو اصول، حرام اور حلال کی جو حدود اور زندگی بسر کرنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہی برحق ہے۔ انسان کی خیر اسی میں ہے کہ اسی کی پیروی کرے۔ دوسری بات یہ کہ جنت کی نعمتیں ان کے لیے ہیں جو بڑے بڑے جرائم سے پرہیز کرتے ہیں،
اللہ کا वादा है जो बड़े बड़े गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से बचेगा उसके छोटे गुनाह माफ कर देंगे। और बड़े गुनाहों की फहरिस्त में हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ी। कबीरा गुनाह आप शिर्क हो गया, वालिदैन की नाफरमानी होगी, औलाद को कत्ल करना, झूठ, गीबत। नीज बड़ा गुनाह वो है जो जानबूझ कर किया जाए, और छोटा गुनाह वो है जो बेजाने बूझे बशरी कमजोरी की बिना पे किया जाए। और फिर क्या है तीसरी बात, और जब गुस्सा आ जाए तो माफ कर देते हैं। गुसीले नहीं होते, नरम खो होते हैं। गुस्सा आता है तो पी जाते हैं। नंबर 4, अपने रब का हुक्म कबूल करते हैं। जिस काम के लिए अल्लाह ताला बुलाते हैं उसके लिए दौड़ पड़ते हैं। नंबर 5, नमाज कायम करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं। नंबर 6, अपने काम में आपस में मशवरे लेते हैं। अब यहाँ जो सूरह शोरा है ना, यहाँ पे जन्नत में जाने वालों की, अहले ईमान की सिफात बयान की जा रही है। तो इसमें यहाँ पे छठी सिफत है कि आपस काम में मशवरे करते हैं, इज्तिमाई मशवरे करते हैं। यहाँ अहले ईमान को बेहतरीन यहाँ पे सिफात दी गई। और नंबर 7 ये कि जो माल अल्लाह ताला ने इनको दिया है इसमें से खर्च करते हैं। सारा अपनी जात पे नहीं करते, अल्लाह की राह में भी खर्च करते हैं। और नंबर 8, जब इन पे जुल्म होता है तो मुनासिब तरीके से बदला लेते हैं। ये भी अहले ईमान की बेहतरीन सिफात में से है। वो नरम होते हैं, चश्म पोशी से काम करते हैं। मोमिन कभी जालिम नहीं होता और किसी मुतकबर के सामने झुकता भी नहीं। और बदला लेने की जायज हद ये है कि जितनी बुराई किसी के साथ की जाए उतनी बुराई उसके साथ करे, इससे ज्यादा उसके लिए जायज नहीं। और ज्यादती का बदला लेना अगरचा जायज है, मगर माफ कर देना इस्लाह का मौजब है। और माफ करने के लिए बंदा सब्र करता है, और इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है इसका अजर मेरे जिम्मे है। तो यहाँ पे ईमान वालों की क्वालिटीज हैं, और उसी में एक क्वालिटी जो हम सूरह शोरा का जो यहाँ पे नाम है कि आपस में मशवरे करते हैं। और अपने रब के फरमान को कबूल करते हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं। उनका हर काम व अमरुहुम शूरा बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, उनका हर काम आपस के मशवरे से होता है। मशावरत का मतलब है कि उन लोगों से मशवरा करना जो इस मामले की नजाकत और जरूरतों को समझते हैं जिसमें मशवरा दरकार है। जैसे अगर एक कोई बंदा मरीज है तो वो जाके बिल्डर से पूछे जी जरा मुझे बताएं ये मेरी जुकाम का मैं क्या इलाज करूं, तो वो नहीं बता सकता क्योंकि उसको पता ही नहीं है। उसे एनाटॉमी बॉडी इंसान की तो पता ही नहीं है। और इसी तरह आप डॉक्टर से पूछें कि ये इस बिल्डिंग में इस सीमेंट में क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे जो चीज बयान की जा रही है कि आपने जिससे मशवरा करना है उसको उस चीज का माहिर होना चाहिए। और जो हमने इन्हें दे रखा है इसमें से हमारे नाम पर देते हैं, और जब इन पे जुल्म और ज्यादती हो तो सिर्फ बदला ले लेते हैं। और बुराई का बदला उसी जैसी बुराई है, और जो माफ कर दे और इस्लाह करे इसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। फिर वाकई अल्लाह ताला जालिमों को दोस्त नहीं रखता। ये 8 पॉइंट्स यहाँ पे हमने पढ़े। जैसे आप देखते हैं कि फतेह मक्का वाले दिन आपने खून के प्यासों के लिए अफो आम का ऐलान कर दिया, और हुदैबिया में आपने 80 आदमियों को माफ किया जिन्होंने आपके खिलाफ साजिश तैयार की थी। और लबीद बिन आसिम यहूदी से बदला नहीं लिया जिसने आप पर जादू किया था, और एक यहूदी औरत ने को आपने कुछ नहीं कहा जिसने आपके खाने में जहर मिला दिया था, जिसकी तकलीफ आप जो था आप आखिरी दम तक महसूस करते रहे थे। आप अंदाजा लगाएं ऐसे अखलाक हमारे हो सकते हैं हम किसी को माफ कर दें। आज इस क्लास में इस रमजान में जब रमजान में अल्लाह ताला ने शैतान को कैद किए, मैं और आप दिल से एक दूसरे से माफी मांगते हैं। मैं भी आपसे दिली तौर पे माफी मांगती हूँ कि मुझे बताने में कोई कमी कोताही, कोई खास तौर पे तजवीद में किसी भी तरह की, अल्लाह ताला मुझे और आपको माफ करे, अल्लाह ताला शर सदर दे। और इसी तरह हुकूकल बाद में कोई कमी बेशी हो अल्लाह ताला हम आपसे माफी मांगते हैं। अल्लाह ताला हमें माफ फरमा दीजिए। हम एक दूसरे से भी माफी मांगते हैं कि कोई भी कमी बेशी हमारे हुकूकल बाद में कुछ हो, अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आयत नंबर 41, जो शख्स अपने मजलूम होने के बाद बराबर का बदला ले ले तो ऐसे लोगों पे इल्जाम की कोई रास्ता नहीं। ये रास्ता सिर्फ उन लोगों पर है जो खुद दूसरों पर जुल्म करें और जमीन पे नाहक फसाद करते फिरे, यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। और जो शख्स सब्र कर ले और माफ कर दे, यकीनन ये बड़ी हिम्मत के कामों में से एक है। किसी को माफ करना बड़ी हिम्मत के कामों में से एक है। और जिसे अल्लाह ताला बहका दे इसका इसके बाद कोई चारा साज नहीं। और तू देखेगा कि जालिम लोग लोग अजाब को देकर कह रहे होंगे क्या वापस जाने की कोई राह है। आयत नंबर 44, जिसे अल्लाह ताला बहका दे इसका इसके बाद कोई चारा साज नहीं। और तू देखेगा जालिम लोग अजाब को देकर कह रहे होंगे क्या वापस जाने की कोई राह है। और तू इन्हें देखेगा कि वो जहन्नम के सामने लाख खड़े किए जाएंगे, बड़े मारे जिल्लत के कुबड़े
ہوئے جاتے ہوں گے اور کن اکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، ایماندار صاف کہیں گے کہ حقیقی ضیاءکار وہ ہے جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ یاد رکھو یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہیں۔ آیت نمبر 46، ان کے کوئی مددگار نہیں جو اللہ تعالیٰ سے الگ ان کی امداد کر سکے، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں۔ اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ممکن ہے، ناممکن ہے۔ یہ کس دن کی بات کی جا رہی ہے؟ قیامت کی بات کی جا رہی ہے۔ تمہیں اس روز نہ کوئی پناہ کی جگہ ملے گی، نہ چھپ کر انجان بن جانے کی، یعنی کہ کسی جگہ آپ چھپ نہیں سکیں گے۔ سورہ قیامہ میں آتا ہے، سورہ قیامہ میں آتا ہے، اس انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی راہ فرار نہیں ہوگی، اس دن تیرے رب کے پاس ہی ٹھکانا ہوگا۔ آیت نمبر 48، اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ ہم جب کبھی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے۔ اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہے بانج کر دیتا ہے۔ وہ بڑے علم والا اور قابل قدرت والا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ سم ٹائم کسی کے بیٹے ہوتے ہیں، کسی کی سم ٹائم بیٹیاں ہوتی ہیں، کسی کی دونوں بیٹا بیٹیاں ہوتی ہیں، اور کسی کی اولاد ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ جو اولاد مانگتے ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جو اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک اور صالح رکھ۔ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 51، ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے، یا کسی فرشتے کو بھیجے، اور وہ اللہ کے حکم سے وہ جو چاہے وہی کرے۔ بے شک وہ برتر ہے، حکمت والا ہے۔ ان آیات میں کفار کے 51 سے 53 میں کفار کے بعد شبہات اور اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، اور جس میں رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دلیل بھی ملتی ہے۔ مخالفین اعتراض کرتے تھے اگر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہے جیسے وہ دعویٰ کرتا ہے، تو وہ ہم سے کیوں نہیں کرتا؟ تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ کسی انسان کو یہ درجہ مقام نہیں کہ اللہ اسے بالمشافہ بات کرے، وہ بات کرتا ہے تو وحی کے ذریعے، پردے کی آڑ میں، یا فرشتے کو بھیج کے جو اس کے حکم سے وحی کرتے ہیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، نہ اس کو کسی سے کلام کی ضرورت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو، اب یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کلام کے اللہ کے ذریعے الہام کبھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، کبھی القا کرتے ہیں، کبھی پردے کے پیچھے، کبھی فرشتے بھیجتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح جو ہے وہی بھیجتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہی الہی کی جہاں صورتیں بیان کی گئی کہ دل میں بات ڈالنا، خواب میں بتا دینا، اور پردے کے پیچھے سے بات کرنا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ کیا، فرشتے کے ذریعے سے وہی بھیجنا، جیسے جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، پیغمبروں کو سناتے تھے۔ آیت نمبر 52، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے۔ آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں پہ جس پر چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ بے شک آپ راہ راست کی رہبری کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں قرآن سے ہدایت اور رہنمائی انہی کو ملتی ہے جن میں ایمان کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے، اور وہ اس طلب ہدایت سے نیت سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی مدد فرماتا ہے اور ہدایت کا راستہ ان کے لیے ہموار کر دیتا ہے جس پر وہ چلتے ہیں۔ ورنہ جو اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، کانوں میں ڈانٹ لگا لیں، اور عقل و فہم کوئی بروئے کار نہ لائیں، تو انہیں ہدایت کیوں کر نصیب ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ آیت نمبر 53، اس اللہ کی راہ کی جس کی ملکیت اس اللہ کی راہ کی جس کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، آگر ہو، سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں، یعنی کہ قیامت والے دن تمام معاملات کا فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس میں سخت وعید ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف زخرف، حامیم والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیا عربیا لعلکم تعقلون۔ حامیم، قسم اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا کہ تم سمجھ لو۔ اب یہاں پہ قرآن کی عظمت بتائی جا رہی ہے۔ سورہ زخرف کا
مطلب ہوتا ہے کسی شے کے کمال حسن کو زخرف کہا جاتا ہے. سنہری، گولڈ پلیٹڈ، سونے سے آراستہ. انشاءاللہ تعالی جہاں یہ لفظ آئے گا اس پر ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے. تو آیت نمبر 1 سے لے کے جو 4 ہے، کلام کا آغاز کتاب کی قسم کھا کے کیا گیا، اور ایک قسم اس بات پہ کھائے گی کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بنایا، اس کے مصنف اللہ ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نازل کیا ہے، اور فرمایا یہ ایک روشن اور واضح کتاب ہے، اور اس کے مضامین کھول کھول کر بیان کیے گئے. کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے. پھر تمہاری اپنی زبان ہے، عربی کو تم خوب سمجھتے ہو. یہ بڑی عالی مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب ہے. اور ام الکتاب سے مراد وہ کتاب جس سے تمام انبیاء پہ نازل ہونے والی کتابیں ماخوذ ہیں. سورہ بروج میں اس کو لوح محفوظ کہا گیا، یعنی کہ ایسی لوح جس کا لکھا مٹ نہیں سکتا، اور جو ہر قسم کی اللہ تعالیٰ نے جس کی حفاظت کی ہوئی ہے. یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت والی ہے. کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پہ ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ یعنی کہ اس کی مختلف معنی ہے، یعنی کہ تم چونکہ گناہوں میں اتنے منہمک ہو، تمہیں گمان ہی نہیں ہے کہ ہم تمہیں نواز و نصیحت کرنا چھوڑ دیں. نمبر 2، تمہارا کفر اور اسراف پر ہم تمہیں کچھ نہ کہیں گے، درگزر کر لیں گے. نمبر 3، یا ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے اور کسی چیز کا تمہیں حکم دیں گے نہ منع کریں گے. نمبر 4، چونکہ تم قرآن پر ایمان لانے والے نہیں، اس لیے ہم قرآن کا سلسلہ بند کر دیں. بہرحال یہاں پہ اللہ ہمیں میسج دے رہے ہیں کہ ہم حد سے گزر جانے والے لوگ ہوں. آیت نمبر 6، ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے، جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اسے ہنسی مذاق اڑایا، بس ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں کو تباہ کر ڈالا اور اگلوں کی مثال گزر چکی ہے. اگر ہم سے دریافت کریں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا انہیں غالب و دانا اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے راستے کر دیے تاکہ تم راہ پا لیا کرو. اب یہ میں بہت ڈیٹیل سے سورہ حامیم سجدہ میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، پھر زمین میں جس کو سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا ایک دسترخوان بنایا، اس میں رہتی دنیا کی گروسری اللہ تعالیٰ نے زمین پہ رکھ دی. آسمان اور زمین، آسمان سے بارش بنایا، اندازے سے ہر چیز بنائی، اور پھر ان کو آپس میں سنک کر دیا، ہارمونائزڈ کر دیا. ایک دوسرے کا سپورٹ سسٹم سے یہ زمین پہ جتنی بھی گروتھ ہو رہی ہے وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں انسان کی بقا کے لیے، سروائیول کے لیے اور انسان کے لیے. یہ تمام چیزیں مسخر کر دی گئیں، اور صرف انسان کو کہا گیا مسخر کر دی گئی، یہ کائنات تمہارے لیے بنائی، بس باقی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہے. دنیا، پوری کائنات، ٹریلینز آف گلیکسیز اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو مرضی ہے نا اس کو قرآن اور سنت کے تابع کر دو. آیت نمبر 11، اسی نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، یعنی کہ ایک اندازے. اللہ تعالیٰ بہت ڈھیر سارا ڈال دیتا تو سوچیں سونامی آ جاتا، تو اللہ تعالیٰ اندازے سے پانی نازل فرمایا. بس ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ بڑے آرگومنٹ سے ساتھ بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح ایک زمین مردہ تھی، اس میں پانی ڈلا تو افزائش ہو گئی. زمین پہ تو کچھ بھی نہیں تھا نا، کھود کھود کر آپ دیکھ لیں کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی طرح انسان جب مٹی مٹی ریزہ ریزہ ہو جائے گا، مر جائے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے اسی طرح تمہیں نکالا جائے گا. اور آپ کو اگر پتا ہو کہ جب انسان مر جائیں گے اور زمین یعنی کہ جب ہوگا سفید روٹی کی طرح مانند ہو جائے گی، اور ایک عرصہ اسی طرح رہے گی گول روٹی کی طرح، کوئی پہاڑ درخت کچھ نہیں ہوگا. تو پھر اللہ کے حکم سے بارش آئے گی، اور پھر بارش جیسی پڑے گی زمین پہ، جو انسان جو ہوگا وہ انسان ایسے گرو کرے گا جس طرح وہ دنیا میں تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں آیت نمبر 12، جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جوڑے بنائے، بار بار آ چکا ہے کہ جوڑے کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے مخالف چیز. اللہ تعالیٰ نے نباتات، کھیتیوں، حیوانات سب کے نر اور مادے بنائے، ایک دوسرے کی مخالف چیزیں جیسے روشنی اور اندھیرا، مرض اور صحت، انصاف اور ظلم، خیر اور شر، ایمان اور کفر، نرمی اور سختی، مرد اور عورت، زندگی اور موت.
اور تمہارے لیے کشتیاں بنائی اور چوپائے جانور پیدا کی جن پہ تم سوار ہوتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نعمتیں دیکھو، بلیسنگز دیکھو میں تمہیں دی ہیں، یہ تمام چیزوں کو استعمال کر رہے ہو تاکہ تم ان پہ بیٹھ کر جم کر سوار ہوا کرو. پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو. جب جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اب یہ سفر کی دعا یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری میں سوار ہوتے تو 3 دفعہ یہی کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر آگے سبحان اللہ پڑھتے. تو کہا جا رہا ہے جب سواری پہ سوار ہو تو کو پاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا، حالانکہ ہمیں اسے قابو کرنے کی طاقت نہ تھی، یقین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اسی لیے اللہ سے پھر دعا کرتے ہیں. اس وقت جو لوگ ٹریولنگ میں ہیں، اس وقت جہاز میں یا کسی بھی سفر میں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان سے اپنے اپنے گھروں میں پہنچا دے. آمین ثم آمین. آیت نمبر دیس میں پردیس میں اللہ تعالیٰ خیر اور خیر کا معاملہ کر دے. آیت نمبر 15 انہوں نے اللہ کے بعد بندوں کو اس کا جز ٹھہرا دیا، یقیناً انسان کھلم کھلا ناشکر ہے، یعنی کہ شرک کرنا شروع کر دیا. آیت نمبر 16 کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا. ان کی جہالت کا بیان ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرائی جسے خود ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس چیز کی خبر دی جاتی تھی جس کی مثال اس نے اللہ رحمان کے لیے بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا اور وہ غمگین ہو جاتا تھا. آج بھی، آج کے دور میں بھی، 2026 میں بھی آپ پوچھتے نا بیٹا کیا ہونا ہے، اگر بیٹی ہونے والی ہوتی ہے تو لوگ چھپا جاتے ہیں یعنی کہ ڈیلیوری سے پہلے، اور ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو منہ بنے ہوتے ہیں. جی کیا ہوا؟ جی بیٹی ہوئی. کوئی نہیں کوئی نہیں، اللہ خیر کرے گا، اگلی دفعہ بیٹا ہو جائے گا. ایسے ہی ہے نا، یہ رویہ آج بھی ایسے ہی ہے. ہمارے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں جب پتا چلتا ہے کہ بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں. حالانکہ بیٹیاں کو کہتے ہیں نا ڈاٹر از آلویز اے ڈاٹر اور سن از اے سن انٹل از ناٹ انٹل از ناٹ میرڈ. تو یہ ایسی ہی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنی آسانیوں میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ جہاں رہیں خوش رہیں. آیت نمبر 18 کہ اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں جو زیورات میں پلی اور جھگڑے میں اپنی بات واضح نہ کر سکی. بڑی مزے کی آیت ہے. تو یہاں پہ عورتوں کی یہاں پہ 2 کوالٹیز کا ذکر کیا جا رہا ہے. پہلے تو ان کی تربیت اور نشو نما اور زیورات، یعنی کہ آپ دیکھیں ایک آپ چیز دیکھیں، اگر آپ کے بیٹا بیٹی اور آپ دیکھیں گے ہمیشہ بیٹیاں دیر انکلائن ٹو ڈالس اور میک اپ اور اپنی جیولری ان چیزوں پہ رہتی ہیں، اور لڑکے جو ہوتے ہیں عموماً کارز گنز اس طرح کی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بائی نیچر ہی اور ان کے جو ہے اندر ایک زینت اور وہ کہ میں اپنی اچھی لگوں یا اس طرح کچھ کروں. میری اپنی جو گرینڈ ڈاٹر ہے اللہ اس کو زندگی تندرستی دے، وہ ابھی بھی چھوٹی سی 5 سال کی ہے اور اس نے سکن کیئر کی اپنی نا نائٹ کیئر کی اپنی چیزیں اپنی جمع کی ہوئی ہیں، پراپر ڈریسنگ ٹیبل بنائی ہوئی ہے. اور مطلب میں یہ دیکھتی ہوں کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بیٹیوں کو، بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو زیورات میں پلتی ہیں. اور یہاں پہ ایک کیٹیگری اور دوسری بحث، اگر کسی سے بحث و تکرار ہو تو اپنی بات بھی صحیح طور پہ فطری حجاب کی وجہ سے واضح نہیں کر سکتی. مطلب یہ میں نہیں کہہ رہی کہ ہر بچیاں ہماری اتنی کانفیڈنٹ ہے. ایک اور ہماری بچی ماشاءاللہ اپنی ہماری فیملی کی اتنی کانفیڈنٹ ہے کہ بڑی بڑی کانفرنسز جو ہوتی ہیں اس کو لیڈ کرتی ہے. اللہ اس کو نصیب اچھے کرے. آیت نمبر 18 سے ثابت ہوتا ہے عورتوں کے لیے زیور پہننا جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ایک فطری چیز قرار دیا. احادیث سے ثابت ہوتا ہے، حضرت علی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں ریشم دوسرے ہاتھ میں سونا لے کے فرمایا کہ دونوں چیزیں لباس میں استعمال کرنا میری امت کے مردوں پہ حرام ہے اور عورتوں پر حلال ہے. حضرت عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 عورتیں حاضر ہوئیں، وہ سونے کے کنگن پہنی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا کہ تم پسند کرتی ہو کہ اللہ تمہیں ان کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں. تو آپ نے فرمایا تو ان کا حق ادا کرو، یعنی کہ زکوٰۃ نکالو. حضرت عائشہ کا قول ہے کہ سونے کے زیور پہننے میں مذائقہ نہیں بشرطے کہ ان کی زکوٰۃ ادا کی جائے. تو بہرحال زکوٰۃ نکالیں، سونا پہنیں، شوق سے جو بھی پہنیں، اور یقین جانے زکوٰۃ دیتے ہوئے انجوائے کریں، بڑا مزہ آتا ہے جب آپ لوگوں کو مدد کرتے ہیں. اس مزے کو، اس زکوٰۃ کو دیتے ہوئے اس کو خوشی محسوس کریں. آیت نمبر 19 اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے عبادت گزار ہیں جو عورتیں قرار دے لیا کہ ان کی پیدائش کے موقع پر یہ موجود تھے، ان کی گواہی لکھ لی جاتی، ان سے اس چیز کی باز پرس کی جائے گی.
اور کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کی کچھ خبر نہیں ہے، تو صرف اٹکل بچوں جھوٹ باتیں کہتے ہیں۔ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اس بات سے بے خبر ہے، اس کی مشیت اس کی رضا سے مختلف ہے۔ ہر کام یقیناً اس کی مشیت سے ہوتا ہے، لیکن راضی وہ انہی کاموں سے ہوتا ہے جن کا اس نے حکم دیا ہے، اور نہ کہ ہر اس کام سے جو انسان اللہ کی مشیت سے کرتا ہے۔ انسان چوری، بدکاری، ظلم اور بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی کو یہ گناہ کرنے کی قدرت نہ دیتا، فوراً ہاتھ پکڑ لیتا، اس کے قدموں کو روک لیتا، اس کی نظر کو سلب کر دیتا۔ لیکن یہ چیز، یہ جبر کی صورتیں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اختیار کی ذاتی دی ہے تاکہ اس کو آزمائے کہ وہ کس چیز میں اختیار کرتا ہے۔ تاہم یہ اختیار اللہ تعالیٰ دنیا میں اس سے واپس نہیں لے گا، البتہ اس کی سزا قیامت والے دن دے گا۔ بہرحال یہ ایک لمیٹڈ اختیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، ہمیں نہ اپنے سانس پہ اختیار ہے، نہ ہمیں اپنی قسمت پہ اختیار ہے، صرف چوز کرنا رائٹ اینڈ رانگ میں۔ آیت میں 21، کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی اور کتاب دی ہے جسے یہ مضبوط تھامے ہوئے؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک مذہب پر پایا، ہم انہی کے قدموں پہ راہ یافتہ ہیں۔ اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا، وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہ جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک راہ پہ اور ایک دین پر پایا، ہم تو انہی کے نقش پا کی پیروی کرنے والے۔ بار بار میرا ایک سے سوال ہے کہ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں نا جی ہم تو کلچر کو فالو کر رہے ہیں، ہمارے تو پیرنٹس فور فادرز یہ کام کر رہے تھے تو اس وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ میں پوچھتی ہوں کہ وہ جو میڈیسنز لیتے تھے یا ان کا ایک سادہ زندگی تھا، ہم اپنی زندگیوں کو دیکھ رہے ہیں کس قدر ہم بناوٹ اور کتنی زبردست، جس کو کہتے ہیں ایک کمپلیکیٹڈ لائف کر لی ہوئی ہے، کس طرح ان کی سادہ زندگیاں تھیں۔ تو یہاں پہ ایک ہمارا ایک لیم ایکسکیوز یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے کرنا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے اس لیے ہم کر رہے ہیں، یہ جو کل کرنا ہے، جو میراتیں کرنی ہے، یا ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ اور جس چیز پر آپ نے نہیں کرنا تو اس کو آپ شینڈی کر لیں گے کہ بھئی جی وہ میں آج کل جو ہے مہندی پہ اخراجات بہت ہو رہے ہیں تو چلو ایک مہندی اور شینڈی، مطلب وہ آپ اپنی مرضی سے خود اصول بناتے ہیں اور الزام، وہ بلیمنگ گیم کسی اور پہ ڈال دیتے ہیں۔ بہرحال ہم نے چلنا قرآن اور سنت کی راستے پر ہے، اللہ سے اسی کی دعا مانگتے ہیں۔ آیت نمبر 24، نبی نے کہا بھی کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اسے بہت بہتر مقصود تک پہنچانے والا طریقہ لے کر آئے جسے تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں جسے دیکھ کے تمہیں بھیجا گیا، بس ہم نے ان سے انتقام لیا، اور دیکھ لے جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ جبکہ ابراہیم نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی مجھے ہدایت بھی کرے گا۔ اور ابراہیم اسی کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات قائم کر گئے تاکہ لوگ شرک سے باز آتے رہیں، بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو سامان اور اسباب دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والا رسول آ گیا۔ اب یہاں پہ بات نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جہاں پیدا ہوئے، جدھر پڑے بڑے، وہ قوم بھی جو تھی خود ہی اپنے ہاتھوں سے بت بناتی تھی اور بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں کیوں وحدانیت کو قبول کروں، کیونکہ میں تو اپنے فور فادرز کی ریلیجن کو دیکھوں گا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی حق کی معرفت ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہ چھوٹے ہی تھے، انہوں نے کہا یہ کیسی عجیب بات ہے، اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں اور پھر اپنے ہاتھ سے ہی ان سے نفع نقصان مانگتے ہیں، اور یہ ان کے بتوں کو کوئی کچھ کہہ دے تو وہ تو اپنے اوپر سے کسی تکلیف کو ہٹا بھی نہیں سکتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ایک کمپیریزن میں بتا رہے ہیں کہ جب ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جی اپنا کلچر جو ہے یہ غلط باتیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے فور فادرز یہ کام کرتے تھے۔ آیت نمبر 30، اور حق کے ہی پہنچتے ہی یہ بول پڑے کہ یہ تو جادو ہے، ہم اس کے منکر ہیں، اور کہنے لگی یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہ نازل کیا گیا۔ یہ دونوں بستیوں سے مراد مکہ اور طائف ہیں، ان کے بڑے آدمی ان کی ایلیٹ کلاس ہیں، اور بعض اسکالر کے نزدیک مکہ کا ولید بن مغیرہ اور طائف کا عروہ بن مسعود ثقفی ہے۔ مطلب وہ کہتے تھے ہم پہ کیوں نہیں قرآن اترا، ہم اتنے زبردست، ہماری ایک سٹیٹس ہے۔ بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا، تقوی اللہ تعالیٰ چوز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 32، ایک آپ کے رحم
ایک آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں. ہم نے ان کی زندگانی دنیا کی روزی ان میں تقسیم کی ہے، ایک کو دوسرے سے بلند کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو ماتحت کر لے، جسے یہ لوگ سمیٹے پھرتے ہیں. اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی بہتر ہے. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اگر سب مال میں، پوسٹ میں، علم میں، فہم میں، عقل میں، شعور میں، دیگر اسباب دنیا میں برابر ہوتے تو کوئی کسی کا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا. اسی طرح کمتر اور حقیر سمجھے جانے والی قوم کام بھی کوئی نہ کرتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ان کے اندر ورائٹی ایک چیز ڈالی ہے. اور اللہ جسے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں، اس سے آپ کی رب کی رحمت بہت بہتر ہے. رحمت سے مراد آخرت کی وہ نعمتیں جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. آیت نمبر 33. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پہ جائیں گے تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے اور زینوں کو بھی جن پر چڑھا کرتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیا لگا لگا کے بیٹھتے، اور سونے کی بھی، اور یہ سب کچھ یوں ہی سا دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے. آخر تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے. دنیا کی حقارت کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، کئی جگہ کہا کہ دنیا ایک مردار بکری جیسی ہے. کہتے ہیں اگر دنیا کی اللہ کے ہاں اتنی حیثیت بھی ہوتی جتنی ایک مچھر کے پر کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی پینے کو نہ دیتا. آیت نمبر 36. اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے. شیطان مسلط کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی سزا دیتا ہے کہ شیطان مسلط کر دیتا ہے، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ اس کو اللہ کی یاد بھلا کے ایسے کاموں میں انوالو کر دیتا ہے اور ایسی چیزوں کی اہمیت اس کے نظر میں زیادہ ابھر آتی ہے. اور وہ یعنی کہ اس کی آپ جیسے کوئی کام کرتے ہیں نا تو پریورٹی، شیطان کیا کرتا ہے آپ کی پریورٹیز چینج کر دیتا ہے، آپ کو بے فضول کاموں میں آپ کی پریورٹی زیادہ کر دیتا ہے. آیت نمبر 37. اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں اور اور, اور اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں. آیت نمبر 38. یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا اور کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان میں مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی تو بڑا برا ساتھی ہے، اور جبکہ تم ظالم لوگ ٹھہر چکے تو تمہیں آج ہرگز تم سب کا عذاب میں شامل ہونا کوئی نفع نہ دے گا. کیا پس تم بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو راہ دکھا سکتے ہو یا اسے جو کھلی گمراہی میں. اللہ تعالیٰ کتنے پیارے بات جو اللہ تعالیٰ طریقے سے بتاتے ہیں کہ جس کے لیے شکاوت ابدی لکھ دی جائے وہ واعظ اور نصیحت کے اعتبار سے بہرا اور اندھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے تاکہ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو تشویش نہ ہو، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. آیت نمبر 41. بس اگر ہم تجھے یہاں سے لے بھی جائیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا ہے وہ تجھے دکھا دے، ہم ان پر بھی قدرت رکھتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں بھی عذاب نازل کر سکتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوہ بدر میں کافروں کو اللہ تعالیٰ نے عبرتناک شکست سے دوچار کیا تھا. آیت نمبر 43. پس جو وہی آپ کی طرف کی گئی اسے مضبوط تھامے رہیں، بے شک آپ راہ راست پر ہیں، اور یقیناً یہ خود آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور عنقریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے. سورہ شورا میں آتا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا پیغام صرف رشتہ داروں کو ہی پہنچانا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تبلیغ کی ابتدا اپنے خاندان سے کریں. آیت نمبر 45. اور ہماری نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، کیا ہم نے سوائے رحمان کے اور معبود مقرر کیے جن کی عبادت کی جائے؟ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا تو موسیٰ نے جا کر کہا میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. اب یہ بہت سب باتیں ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. بس جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ بے ساختہ ان پہ ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے. آیت نمبر 48. ہم نے انہیں جو نشانیاں دکھاتے وہ دوسرے سے بڑی چڑی ہوئی ہوتی، ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں. کہتے ہیں اس زمانے میں جادو مذموم چیز نہیں تھی، عالم فاضل شخص کو جادوگر کے لفظ سے بطور تعظیم خطاب کیا جاتا تھا.
آیت نمبر 49، انہوں نے کہا اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، یقین مان کے ہم راہ پر لگ جائیں گے۔ پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا تو انہوں نے اسی وقت اپنے قول و قرار توڑ دیا، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور کہا اے میری قوم، کیا مصر کا ملک میرا نہیں؟ میری محلوں کے نیچے یہ نہریں بہ رہی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اب آپ کو پتہ ہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی نشانیاں بھیجی تھیں، اور پھر کئی ان پہ عذاب آئے تھے، پھر یہ اللہ کے نبی کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، آپ دعا کرتے تھے، وہ عذاب ہٹ جاتا تھا، پھر نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے تھے، پھر ایک اور عذاب آتا تھا، تو اس طرح ان کا یہ سلسلہ چلتا جاتا تھا کہ پھر نافرمانی میں انوالو ہو جاتے تھے اور عذاب کے شکار ہو جاتے تھے۔ اب یہاں پہ فرعون کا جو دعویٰ ہے، جو کہتا تھا میں خدا ہوں، میرے پاس دیکھیں میں ساری ملکیت میری ہے، آیت نمبر 52، کیا میں بہتر نہیں، انا خیر من ہوں، یہ کس نے کہا تھا لفظ پہلے؟ یہ کہا تھا شیطان نے، جب اللہ تعالیٰ نے اسے کہا تھا کہ انسان کو سجدہ کرو۔ تو یہ وہ ڈائلاگ ہے جو میں اور آپ دن میں کتنی دفعہ بولتے ہیں، میں اس سے اچھا ہوں، افطاری بنا رہی، یار میں اس سے اچھا پکوڑے بنا لیتا ہوں، میں اس سے اچھا کھانا بنا لیتا ہوں، میں اس سے اچھا ٹیبل لے آؤٹ کر لیتا ہوں، میں اس سے اچھا روزے رکھتا ہوں، یہ تو دیکھو نا یہ کام کر رہی ہے تو ٹی وی دیکھ رہی ہے، میں تو اس سے اچھا قرآن پڑھنے میں مصروف رہتا ہوں۔ تو یہ ایک نیکی کا تکبر بھی آ جاتا ہے، ایک ہوتا ہے نا برائی کا، ایک نیکی کا بھی تکبر ہوتا ہے۔ لو، میں تو دیکھو قرآن کلاس سے جڑی ہوئی ہوں، میں تو اس سے اچھی ہوں، یہ تو بیٹھے ہوا ہے بسترے توڑ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ڈائلاگ یاد رکھ لیں کہ میں اس سے اچھا ہوں۔ اچھا، یہ اس نے فرعون نے کہا میں کیا میں بہتر نہیں بنے، اس کے جو بے توقیر ہے، بے توقیر ہے، دیکھیں، اور صاف بول بھی نہیں سکتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے۔ اچھا، اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آ پڑے گے، اس کے ساتھ پرا باندھ کر فرشتے ہی آ جاتے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں اس دور میں مصر و فارس کے بادشاہ اپنی امتیازی شان اور حیثیت کو نمایاں کرنے کے لیے سونے کے کڑے پہنتے تھے، گلے میں سونے کے آ, اور اسی طرح قبیلے کے سرداروں کے ہاتھوں میں بھی سونے کے کڑے اور گلے میں سونے کے توق اور زنجیریں ڈالی جاتی تھی، جو ان کی سرداری کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ تو اسی لیے اعتبار سے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا اگر اس کی کوئی حیثیت ہے تو اس کے ہاتھ میں سونے کے کڑے ہونے چاہیے، یا اس کے ساتھ پروٹوکول میں فرشتے آئی آ جاتے۔ آیت نمبر 54، اس نے اپنی قوم کی عقل کھو دی اور انہوں نے اس کی مان لی، یقین یہ سارے نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا، پس ہم نے انہیں کیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنا دی۔ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم خوشی سے چیخنے لگتی ہے، انہوں نے کہا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، تجھ سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ عیسیٰ بھی صرف بندہ ہی ہے جس پہ ہم نے احسان کیا ہے، اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے صاف کلیئر بتا دیا کہ یہ ایک بندہ ہی ہے۔ اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے، اور یقیناً عیسیٰ قیامت کی علامت ہے، بس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میرے تابعداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے، اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام موعظے لائے تو کہا کہ یہ کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ جن بات چیزوں میں تم مختلف ہو انہیں واضح کر دوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، میرا اور تمہارا رب فقط اللہ تعالیٰ ہے، بس تم سب اسی کی عبادت کرو، راہ راست یہی ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اسے مراد یہود و نصارہ ہیں، یہودیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تنقیص کی اور انہیں نعوذ باللہ ولد الزنا قرار دیا، جبکہ عیسائیوں نے غلو سے کام لیا اور انہیں معبود بنا لیا۔ تو یہاں ایک مراد یہ بھی ہو سکتی، یہ مراد یہ بھی ہے، ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ عیسائیوں کے مختلف فرقے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے بارے میں عیسائی ڈفرینٹ اوپینینز رکھتے ہیں، ایک انہیں ابن اللہ، دوسرا اللہ، تیسرا ثالث ثلاثہ کہتے ہیں، اور چوتھا ایک فرقہ مسلمانوں ہی کی طرح انہیں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہیں۔ بس ظالموں کے لیے خرابی ہے، دکھ دینے والے دن کی آفت ہے، یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں، وہ اچانک ان پہ آ پڑے گی نہیں، خبر بھی نہ ہوگی، خبر بھی نہ ہو، اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ آپ دیکھیں دوست کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں آج کے زمانے میں، تو دوست، ہم کسی سے پوچھیں نا بچوں سے کہاں جاؤ گے، کہیں فرینڈ کی طرف، سہیلی کی طرف۔ تو یہاں پہ اور کیوں ہوتے ہیں، کیونکہ فرینڈس جو ہوتے ہیں نا وہ کرائم پارٹنرز ہوتے ہیں، آپ کے دکھ سکھ میں ساتھی ہوتے ہیں۔
اور آپ جب بڑے پریشان ہوتے کہتے نہیں نہیں یار اس کے ساتھ بات کر کے نا مجھے تسلی ملتی ہے، تو وہاں پہ بتایا جا رہا ہے وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی دوست یار بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت صرف ایک نیک عمل آپ کے ساتھ، آپ کا گہرا دوست ہوگا، قرآن آپ کا ساتھ ہوگا۔ میرے بندو، آج تو تم پر کوئی خوف و ہراس ہے اور نہ بد دل اور غم زدہ ہوگے۔ یہ قیامت والے دن متقین کو کہا جا رہا ہے، جو دنیا میں صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، بلکہ اللہ کے لیے بغض اور اللہ کے لیے محبت کو کمال ایمان کی بنیاد بتایا جا رہا ہے۔ اس وقت میں اور آپ اللہ کے بندے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ آمین۔ آیت نمبر 69، جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ فرما بردار مسلمان، تم اور تمہاری بیویاں حشاش پشاش راضی خوشی میں جنت میں چلے جاؤ۔ ان کے چاروں طرف سے سونے کے رقابیوں، سونے کے گلاسوں کا دور چلا جائے گا۔ ان کے جی میں جس چیز کی خواہش کریں گے، جس نے ان کی آنکھیں لذت پائیں، سب وہاں ہوگا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اب یہ جنت کو پورٹری کیا جا رہا ہے، اور جنت میں بیویاں ہوں گی، اور پھر آپ کی کٹلری، آپ دیکھیں آج کل گولڈن کٹلری کتنی ہے اور کتنی ایکسپینسو ہے، اور یہاں پہ گولڈ، اور گولڈ کا ریٹ آج کل دیکھا آپ نے 5 لاکھ سم تھنگ ہوا ہوا ہے، 1-2 لاکھ۔ تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سونے کی رکابیاں، سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا، جس چیز کی خواہش کرو گے وہاں پہ آپ پاؤ گے۔ آیت نمبر 72، یہی وہ بحشت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اعمال کے بدلے۔ جنت کا این او سی، جنت کی پرماننٹ ریزیڈنٹ شپ PR، جنت کی ٹکٹ کیسے حاصل ہوگی؟ آپ کے نیک اعمال۔ آیت نمبر 73، یہاں تمہارے لیے باکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے، بے شک گنہگار لوگ عذاب دوزخ میں رہیں گے، یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے، اور پکار پکار کے کہیں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے۔ مالک کون ہے؟ دروغہ جہنم کا نام ہے، اور وہ کہے گا اب تمہیں ہمیشہ یہیں پہ رہنا ہے۔ جب یہ رزلٹ ڈکلیئر ہو جائے گی نا کہ یہ نام اعمال اگر رائٹ ہینڈ میں دیا تو جنت والے میں، جو لیفٹ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، اب ایٹرنل ہو جائے گا، اب موت نہیں کبھی آئے گی۔ ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، لیکن تم اس میں اکثر لوگ حق سے نفرت رکھنے والے تھے۔ کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا؟ تو یقین مانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں۔ کیا ان کا یہ خیال ہے ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو، ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ یقیناً وہ برابر سن رہا ہے، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں، کرامت کاتبین۔ سورہ طور میں آتا ہے کیا یہ لوگ فریب کرنا چاہتے ہیں؟ تو یقین کر لیں فریب خوردہ خود کافر کافر ہی ہیں۔ آیت نمبر 81، آپ کہہ دیجئے اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ آسمانوں زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرنے سے بہت پاک ہے، اب آپ انہیں اس بحث مباحثہ اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے، یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ وہی آسمانوں میں معبود ہے، زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے، اور بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے، اور وہ بہت برکتوں والا ہے۔ یہ بہت ہی پیارے اللہ کی یہاں پہ خصوصیات آ رہی ہیں، جس کے پاس آسمان زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے، اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے، اور اسی کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ بے شک جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں مستحق شفاعت وہ ہیں جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں انہیں کس نے پیدا کیا، تو یقیناً یہ جواب دیں گے اللہ نے۔ پھر یہ کہاں الٹے جاتے ہیں، اور پیغمبر کا اکثر یہ کہنا کہ اے میرے رب، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، بس آپ ان سے منہ پھیر لیں اور رخصتانہ سلام کہہ دیں، انہیں عنقریب خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ سورہ دخان، یہ سورت بھی اس دور پہ نازل ہوئی جس میں سورہ زخرف اور سے پہلے کی چند صورتیں نازل ہوئی۔ کہتے ہیں جب کفار مکہ کی مخالفت شدید سے شدید ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے قحط جیسے ایک قحط سے میری مدد فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ جب ان لوگوں پہ مصیبت پڑے گی تو اللہ یاد آئے گا اور ان کا دل نصیحت قبول کرنے کے لیے نرم پڑ جائیں گے۔ اور کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور سارے علاقے میں ایسے زور کا قحط پڑا کہ لوگ بلبلا اٹھے۔ آخر کار خاص خاص سرداران قریش، جن میں ابو سفیان کا نام بھی آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ریکویسٹ کی کہ قوم کو اس بلا سے نجات دلانے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے
یہ सूरत नाजिल की। और इस सूरत में अल्लाह ताला ने कफार को सख्त वार्निंग दी, ये तुम्हारी गलती है कि तुमने कुरान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसनीफ समझा है। ये किताब हमने नाजिल की है, ये हमारा कलाम है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। हामीम, कसम है इस वजाहत वाली किताब की, यकीनन हमने इसे बाबरकत रात में उतारा है, बेशक हम डराने वाले हैं। इस रात में हम एक मजबूत काम का फैसला किया जाता है, हमारे पास से हुक्म होकर हम ही में हम ही हैं रसूल बनाकर भेजने वाले। अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि बाबरकत रात से मुराद शब कदर है। रमजान के महीने में कुरान उतारा गया और सूरह कदर में आता है हमने कुरान शब कदर में नाजिल किया। शब कदर रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है और इस रात को बाबरकत रात करार दिया गया। और इसके बाबरकत होने में क्या शुबा है कि एक तो इसमें कुरान का नजूल हुआ, दूसरा इसमें फरिश्तों और रूहों का नजूल होता है, तीसरा इसमें सारे साल में होने वाले वाकयात का फैसला किया जाता है, और चौथा इस रात की इबादत 1000 महीने यानी कि 83 ईयर्स 4 मंथ की इबादत से बेहतर है। और लैलतुल कदर में कुरान के नजूल का मतलब यह है कि इस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान मजीद का नजूल शुरू हुआ था और इससे पहले ही इस रात आप पर कुरान नाजिल हुआ था, या ये मतलब है कि लोहे महफूज से इस रात कुरान बैतुल इज्जत में उतारा गया था जो आसमानी दुनिया पे है, और वहां से हिस्ब ज़रूरत और मसलत 23 सालों में मुख्तलिफ औकात पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा गया। और बाद लोगों ने लैलतुल मुबारका से मुराद शबान की 15वीं रात ली है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। आयत नंबर 5, हमारे पास से हुक्म हो के हम ही रसूल बनाकर भेजने वाला, अल्लाह बता रहा है कि हम ही रसूल बना के भेजने। आयत नंबर 6, आपके रब की मेहरबानी से, वही है सुनने वाला जानने वाला, जो रब है आसमानों का और जमीन का और जो कुछ इनके दरमियान में। अगर तुम यकीन करने वाले हो, कोई माबूद नहीं इसके सिवा, वही जलाता है और वही मारता है, वही तुम्हारा रब है और तुम्हारे अगले बाप दादा का, बल्कि वो शक में पड़े खेल रहे हैं। आप उस दिन के मुंतजर हैं जबकि आसमान जाहिर धुआं लाएगा। यहाँ पे जो तूफान लफ्ज आ रहा है, बेखुद मुबीन, ये जो मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि ये उन कफार के लिए है कि अच्छा आप उस दिन का इंतजार करें जबकि आसमान पर धुएं का ज़हूर होगा। और इसका सबब नजूल में बताया गया था कि अहले मक्का के रवैये से तंग आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहत साली की बददुआ की थी, जिसके नतीजे पे कहत का अजाब नाजिल हुआ था, हत्ता कि वो हड्डियां खालें मुर्दार वगैरह तक खाने पे मजबूर हो गए थे और आसमान की तरफ देखते थे तो भूख और कमजोरी की शिद्दत से उन्हें लगता था धुआं सा नजर आ रहा है। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आके उन्होंने रिक्वेस्ट की और फिर आपने चुनाचे जंगे बदर में आ, हासुरे और अजाब टलने पर ईमान लाने का वादा किया, लेकिन ये कैफियत दूर होते ही इन पे फिर कुफर लौट आया। चुनाचे जंगे बदर में इनकी सख्त गिरफ्त की गई। तो यहाँ पे कुर्ब क़यामत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत कायम ना होगी जब तक कि 10 अलामात यके बाद दीगरे जाहिर ना हो जाएं। सूरज का मगरिब से तुलू होना, धुआं, दाबतुल अर्श, फितना दजाल, ईसा बिन मरियम का नजूल, याजूज माजूज का खरूज, जमीन का थुनसना थंसना मगरिब में, फिर मशरिक में और फिर जजीरतुल अरब में, और अदन से आग का निकलना जो लोगों को हाँकती हुई ले जाएगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धुएं को अलामत क़यामत में शुमार किया और ये भी फरमाया कि वो धुआं जब छा जाएगा तो मोमिन पे इसका असर सिर्फ जुकाम जैसा होगा और काफिर की नस नस में भर जाएगा। आप हम अंदाजा लगाएं कि ये जो स्मोक आजकल हमारे जिस तरह लाहौर में चल रहा है, यूं नहीं लगता ये तूफान ये भी कोई क़यामत की निशानी में से है। बहरहाल वल्लाही आलम, जो लोगों को घेर लेगा ये दर्दनाक अज़ाब है। कहेंगे ए हमारे रब ये आफत हमसे दूर कर, हम ईमान कबूल करते हैं। रब्बा नक्शिफ अन्नल अज़ाबा इन्ना मुमिनून।
इनके लिए नसीहत कहाँ है, खोल खोल कर बयान करने वाले पैगंबरान इनके पास आ चुके, फिर भी इन्होंने इनसे मुंह फेरा और कह दिया सिखाया पढ़ाया हुआ बाउला है, हम अजाब को थोड़ा दूर कर दे। तो फिर अपनी इसी हालत पे आ जाओगे जिस दिन हम बड़ी सख्त पकड़ पकड़ेंगे। गज़वे बदर से मुराद है जिसमें 70 काफिर मारे गए, 70 कैदी बना लिए गए। और दूसरी तफसीर के रूह से ये सख्त गिरफ्त क्यामत वाले दिन की है। बिल यकीन हम बदला लेने वाले हैं, यकीनन इनसे पहले हम कौम फरौन को अभी आजमा चुके हैं, जिनके पास अल्लाह का बाइज्जत रसूल आया कि अल्लाह ताला के बंदों को मेरे हवाले कर दो, यकीन मानो कि मैं तुम्हारे लिए मानदार रसूल हूँ और तुम अल्लाह ताला के सामने सरकशी ना करो। मैं तुम्हारे पास खुली दलील लाने वाला वाला हूँ और मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह में आता हूँ इससे कि तुम मुझे संसार कर दो, और अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते तुम मुझसे अलग ही रहो। फिर उन्होंने अपने रब से दुआ की कि ये सब गुनहगार लोग हैं। हमने कह दिया कि रातों रात तू मेरे बंदों को लेके निकल, यकीनन तेरा पीछा किया जाएगा। तू दरिया को साकन छोड़ के चला जा, बिलाशुबा ये लश्कर गर्क कर दिया जाएगा। ये फरौन का वाकया बयान किया जा रहा है। वो बहुत से बागात और चश्मे छोड़ गए और खेतियां और राहत बख्श ठिकाने। अब बताया जा रहा है कि इंसान दुनिया में कितना कुछ कमाता है लेकिन जब जाता है तो खाली हाथ जाता है। ये फरौन की मिसाल बयान की जा रही है कि पीछे उसकी इतनी प्रॉपर्टीज थी और हर वो आराम की चीजें जिनमें ऐश कर रहे थे, इस तरह हो गया कि हमने इन सब का वारिस दूसरी कौम को बना दिया। सो इन पे ना तो आसमान और जमीन रोए ना इन्हें मोहलत मिली। आप अंदाजा लगाएं, इन फरौनियों के नेक अमाल ही नहीं थे जो आसमान पे चढ़ते, और इनका सिलसिला मुनक़ता होने पे आसमान रोते न जमीन पर। यानी कि आसमान और जमीन में से कोई भी इनकी हलाकत पे रोने वाला नहीं था, उनके जुल्मों की वजह से, उनकी करतूतों की वजह से। आयत नंबर 30। और बेशक हमने ही बनी इसराइल को सख्त जलील सजा से निजात दी, और जो फरौन की तरफ से हो रही थी, फिल वाक़या वो सरकश और हद से गुजर जाने वालों में से था। हमने दानिस्ता तौर पे बनी इसराइल को दुनिया जहान वालों पे फौक़ियत दी, और हमने इन्हें ऐसी निशानियां दी जिनमें सरी आजमाइश थी। ये लोग तो वो यही कहते हैं कि आखिरी चीज यही यही हमारा पहली बार दुनिया में मर जाना है और हम दोबारा उठाए नहीं जाएंगे। अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादों को ले आओ। क्या ये लोग बेहतर हैं ये तबाह के कौम के लोग जो इनसे पहले थे? हमने इन सबको हलाक कर दिया, यकीनन वो गुनहगार थे। इन्हीं के यहाँ कफार मक्का आ, यानी कि जो तबाह थी इनसे पहले के कौम आद समूद से ज्यादा ताकतवर और बेहतर है। अब तबा से मुराद कौम सबा है। सबा में हमीर कबीला था। ये अपने बादशाह को तबा कहते थे, जैसे कि रूम के बादशाह को कैसर, फारिस के बादशाह को कुसरा और मिस्र के हुक्मरान को फरौन और हबशा के फरमारवा को नजाशी कहा जाता है। अहले तरीका इत्तफाक है कि बात जो तबा के लोगों थे उनको बड़ा अरूज हासिल हुआ, लेकिन जब इस कौम ने भी पैगंबरों की तकजीब की तो इसे तहस नहस कर दिया गया। हमने पीछे हदीस में एक तवा के बारे में आता है कि वो मुसलमान हो गया। इसे सबो शितम ना करो, ठीक है जी, यानी कि इसको आप जो है डिसहार्ट ना करो या उसको ताने ना दो। ये हमें वाकया सबा, सूरह सबा में भी हमने पढ़ा था। हमने इन सबको हलाक कर दिया, यकीन उन गुनहगार थे। हमने जमीन और आसमान उनके दरमियान की चीजों को खेल के तौर पे पैदा नहीं किया, बल्कि हमने इन्हें दुरुस्त तदबीर के साथ पैदा किया, लेकिन इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। यकीनन फैसले का दिन इन सब का तयशुदा वक्त है। इस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ भी काम ना आएगा और ना इनकी इमदाद की जाएगी, मगर जिस पर अल्लाह ताला की मेहरबानी हो जाए वो जबरदस्त और रहम करने वाला है। बेशक जकूम थोर का दरख्त है, गुनहगार का खाना है, जो मसल तिलछट के है और पेट में खौलता रहता है, मसल तेज गर्म पानी खोलने के। इसे पकड़ो और फिर घसीटते हुए बीच जहन्नम तक पहुंचा दो। अब ये जहन्नमियों का अंजाम बताया जा रहा है। फिर इसके ऊपर सख्त गर्म पानी का अजाब बहाओ, इसे कहा जाएगा चखता जा, तू बड़ा जी इज्जत बड़े इकराम वाला था।
یعنی کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا اور دنیا میں بڑا سٹیٹس تھا، لیکن اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، پھر کھاؤ یہی چیزیں۔ یہی وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے، بے شک اللہ سے ڈرنے والے من چین کی جگہ میں ہوں گے، باغوں چشموں میں، باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ اسی طرح ہے کہ ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کریں گے، دل جمی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائش کرتے ہوں گے، وہاں وہ موت چکنے کے لیے، ہاں پہلی موت جو وہ مر چکے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی سزا سے بچا لی ہے۔ یہ صرف تیرے رب کا فضل ہے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ کہتے ہیں ہر جنتی کو کم از کم دو عورتیں ملیں گی جو حسن اور اعتبار سے آفتاب اور چندے ماہتاب ہوں گی۔ یعنی کہ دنیا میں جو انہیں موت آتی ہے، اس موت کے بعد انہیں موت کا مزہ چکھنا نہیں پڑے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کے دوزخ اور جنت کے درمیان میں ذبح کیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ اے جنتیوں، تمہارے لیے جنت کی زندگی دائمی ہے، اب تمہارے لیے موت نہیں، اور اے جہنمیوں، تمہارے لیے جہنم کا عذاب دائمی ہے، موت نہیں۔ اللہم اجرنا من النار رب ابن لی عندک بیتن فی الجنتی۔ ایک اور حدیث میں کی بات جان لو، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کا بھی؟ تو آپ نے کہا مجھے بھی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ لے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی رحمت اور فضل جو ہے وہ ڈھانپ دیجیے ہمارے اوپر بھی۔ یہی ہے بڑی کامیابی، ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب تو منتظر ہے، یہ بھی منتظر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جاسیہ، جاسیہ جہاں پہ آئے گا ہم اس کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ جاسیہ ہوتا ہے زانوں پر بیٹھنے والی، زانوں پر گرنے والی۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، یہ خطاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ آسمان اور زمین میں ایمانداروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں کے پھیلانے میں یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور رات دن کے بدلنے میں، اور جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرما کے زمین کو اس کے موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں۔ یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ کو راستے سے سنا رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ویل اور افسوس ہے ہر ایک جھوٹے گنہگار پر جو آیتیں اللہ کی آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہیں سنے پھر بھی غرور کرتا ہوا اس طرح اڑا رہے کہ گویا سنی ہی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے، اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پا لیتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہے، ان کے پیچھے دوزخ ہے، جو کچھ انہوں نے حاصل کیا وہ انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا، اور نہ وہ کچھ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کار ساز بنا رکھا ہے، ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ سرتاپا ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تابع کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو تاکہ تم شکر بجا لو۔ اللہ تعالیٰ ہم ہر چیز کا شکر ادا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور آسمان و زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا، اور جو غور کریں یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں پالیں گے۔ آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کی کرتوتوں کا بدلہ دے دے۔ جو نیکی کرے گا وہ اپنے ذاتی بھلے کے لیے، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پہ ہے۔ پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ اور نفیس روزیاں دی، اور انہیں دنیا والوں پہ فضیلت دی، اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دی۔ پھر انہوں نے اپنے پاس علم کے پہنچ جانے کے بعد آپس کی ضد اور بحث سے ہی اختلاف برپا کر ڈالا۔ یہ جن جن چیزوں میں اختلاف کریں ان کا فیصلہ قیامت والے دن ان کے درمیان میں خود تیرا رب کرے گا۔ پھر ہم نے آپ کو دین کی ظاہر راہ قائم کر دی، سو آپ اسی پہ لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی مت کریں۔ یہ جو اسلام دین کی بات کی جا رہی ہے، آیت نمبر 19، یاد رکھیں یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ سمجھ لیں کہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، اور پرہیزگاروں کا رفیق اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں اور ہدایت و رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ کیا ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے؟ ان کا مرنا جینا یکساں ہو جائے گا، برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ اور آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کا پورا بدلہ دیا جائے، ان پہ ظلم نہ کیا جائے گا۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا، اس کے کان اور دل پہ مہر لگا دی، اس کی آنکھ پہ بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟
اب یہاں پہ نفس کو معبود بنا لینا ایسے ہے کہ ایسا شخص مراد ہے جو پتھر کو پوجتا تھا، جب اسے زیادہ خوبصورت پتھر مل جاتا تھا تو وہ پچھلے پتھر کو پھینک کے دوسرے کو معبود بنا لیتا تھا۔ یہاں پہ بات جو بتائی گئی ہے کہ اپنی خواہش کو معبود بنانا، یعنی کہ آدمی اپنی خواہش کا بندہ بن کے رہ جائے، جو دل میں آئے وہ کر لے۔ اللہ نے جو چیز حرام کی ہے لیکن دل چاہ رہا ہے میں کام کروں، تو وہ اللہ کو چھوڑ کے اپنی دل کی بات مان لے اور حرام میں انوالو ہو جائے۔ تو اس کی کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنے نفس کو معبود بنا لیتا ہے تو اللہ اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ اس کا قانون ہے کہ جس راستے پہ کوئی چلنا چاہتا ہے اس راستے پہ اس کو چلنا کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو بہرحال شرک یہ قسم جس میں آپ کو کہتے ہیں نا خواہش نفس کو معبود بنانا سب سے بری ہے۔ اللہ کے بندہ بننے کی بجائے خواہش کا بندہ بن جائے، جو چیز فرض ہو وہ نہ کرے، اور جو چیز حرام ہے اس کا دل چاہے۔ تو آپ یہ اپنی روزمرہ زندگی پہ، آپ اپنی زندگی پہ دیکھیں کہ نفس چاہتا ہے کہ میں سوؤں اور پھر سوتا جاؤں، اچھا نماز چلی جاتی ہے تو چلی جائے کوئی بات نہیں، نیند میرے لیے امپورٹنٹ ہے، تو آپ نے کس کی سنی؟ نفس کی بات سنی۔ تو اسی طرح اپنی اور کہنا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ خدا کی قسم کوئی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسروں کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ اور 10 سال مدینہ میں آپ آئے اور آپ نے دنیا بدل دی، اور آپ کا ایک ہی موٹو تھا، ایک ہی آپ کا جینے کا طریقہ تھا، سمعنا و اطعنا، نفس کی پیروی نہ کریں۔ اور یہ بدترین قسم ہے، پھر آپ مہر لگ جاتی ہے، سخت دل ہو جاتے ہیں، اور یہ نفس کا معبود سب سے برا معبود ہے۔ آیت نمبر 24، انہوں نے کہا ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں جیتے ہیں، ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے۔ دراصل انہیں اس کا کچھ علم ہی نہیں، یہ تو صرف قیاس اور اٹکل ہی سے کام لے رہے ہیں، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اگر تم سچے تو ہمارے باپ دادوں کو بلاؤ، آپ کہہ دیجیے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں مار ڈالتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑیں گے۔ اور آپ دیکھیں گے ہر امت، اب یہاں پہ جو جاسیہ لفظ آ رہا ہے، وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جاسیہ، آپ دیکھیں گے ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر گروہ، چاہے وہ انبیاء کا پیروکار ہو یا ان کے مخالفین کا، خوف اور دہشت کے مارے گھٹنوں کے بل ہوں گے، تاکہ سب کو حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا۔ جیسے آیت کے اگلے حصے میں آپ سوچیں کہ اس دن کا ٹیرر کیا ہوگا، ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوگی، ہر گروہ اپنے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں ڈال دے، آمین ثم آمین۔ یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے، ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کرامن کاتبین، ہر چیز ریکارڈ میں ہے۔ سورہ کہف میں یہ کیسے اعمال نامہ ہے جس نے چھوٹی بڑی کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ اس میں درج ہے۔ لیکن لیکن جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے تو ان کا رب اپنی رحمت تلے لے لے گا، یہی سری کامیابی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو میں ان سے کہوں گا کہ کیا میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی تھی؟ پھر بھی تم تکبر کرتے رہے، تم تھے ہی گنہگار لوگ۔ اور جب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم جواب دیتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں کچھ یوں ہی سا خیال ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں۔ اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئیں، اور جسے وہ مذاق اڑا رہے تھے اس نے انہیں گھیر لیا اور کہہ دیا آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم نے اپنے اس دن سے ملنے کو بھلا دیا تھا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے بندوں سے کہے گا کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی، کیا میں نے تجھے اکرام نہیں کیا، کیا میں نے گھوڑے اور بیل تیرے ماتحتی میں نہیں کیے، تو سرداری بھی کرتا تھا، چنگی بھی وصول کرتا تھا؟ وہ کہے گا ہاں یہ تو ٹھیک ہے میرے رب تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کہ تجھے میری ملاقات کا یقین تھا؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس آج میں بھی تجھے جہنم میں ڈال کر بھلا دوں گا جیسے تم مجھے بھولا رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر سے اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں غافل نہ کرے۔ آیت نمبر 35، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ بس آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے عذر و معذرت قبول کی جائے گی۔ بس اللہ کی تعریف ہے جو آسمان اور زمین اور تمام جہان کا پالن ہار ہے، تمام بزرگی اور بڑائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی ہے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔
حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عظمت میری ازار اور بڑائی میری چادر ہے، بس جو ان میں سے کسی ایک کو بھی مجھ سے کھینچے گا میں اس کو اپنی آگ میں ڈال دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔